अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू बे में अपने यूनिट नंबर 3 इसम की किस्में मायने के लिहाज का निस्फ मुताला करेंगे और उसी मुताले से मुतलिक हम अपनी मशक हल करेंगे। पिछले यूनिट्स में हमने इसम की तारीफ़ पढ़ी थी, उसकी मिसालें की थी और फिर हमने इसम की अक़साम बिलहाज बनावट पढ़ी थी, जो कि इसम मस्दर, इसम मुश्तक़ और इसम जामिद थी। आज हम इसम की किस्में मायने के लिहाज से पढ़ें, जिनमें दो किस्में हैं, इसम मारफ़ा यानी इसम ख़ास और इसम नकरा यानी इसम आम। इनकी वजाहत कर दूँ। इसम मारफ़ा वो नाम जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास चीज़ या ख़ास जगह के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कायद आज़म, कुरान मजीद, रावी, लाहौर, पाकिस्तान वगैरह। इसम नकरा वो नाम जो आम चीज़, आम जगह या आम शख्स के लिए बोला जाए, जैसे कि आदमी, इंसान, कलम, कुर्सी, मेज़ वगैरह। इसम मारफ़ा की एक अहम पहचान है कि इसम मारफ़ा की जमा नहीं बनाई जा सकती, जबकि इसम नकरा की जमा बनाई जा सकती है। जैसे कायद आज़म की हम जमा नहीं बना सकते, रावी की हम जमा नहीं बना सकते, पाकिस्तान की जमा हम नहीं बना सकते, तो इसलिए ये इसम मारफ़ा है। और कुर्सी, मेज़, किताब, आदमी, इन सब की हम जमा बना सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास इसम नकरा है। आज हम इसम मारफ़ा की अक़साम और इसम अलम की अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। इसम मारफ़ा की 4 अक़साम हैं: इसम अलम, इसम ज़मीर, इसम इशारा, इसम मौसूल। इसम अलम जो है उसका मफ़हूम है हमारे पास झंडा, निशान या अलामत। इसम ज़मीर वो इसम होता है जो किसी नाम की जगह बोला जाता है। इसम इशारा किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ख़्वाह वो इशारा उँगली से किया जाए या दिल में इशारा किया जाए, लेकिन हम उसको लफ्ज़ में वो या ये बोलते हैं। और इसम मौसूल है, ये किसी जुमले के साथ मिलकर मायने देता है, इसका अपना ख़ुद कोई मायने नहीं होता। इनके बारे में मज़ीद तफ़सील से हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम इसम अलम और उसकी 5 अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। इसम अलम की 5 अक़साम हैं, जिनमें पहली है ख़िताब, दूसरी लक़ब, तीसरी तख़ल्लुस, चौथी कुनियत और पाँचवीं उर्फ़। खाके के ज़रिए हम इन मिसालों की वजाहत देख लेते हैं और फिर किताब से इंशाल्लाह इसका मुताला करेंगे। ख़िताब वो एज़ाज़ी नाम जो हुकूमत या कौम की तरफ से दिया जाए, यानी कि कोई शख्स कोई कारनामा अंजाम देता है, कोई अच्छा काम अंजाम देता है, तो उसको वो एज़ाज़ी नाम जो है वो हुकूमत की तरफ से या कौम की तरफ से दिया जाता है, जैसे कि शम्सुल उलमा, खान बहादुर, सर वगैरह। लक़ब वो ख़ास नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, यानी कि वो उस शख्स की अपनी कोई ज़ाती खूबी होती है ऐसी जो दूसरे लोगों से मुमताज़ करती है उसे, और उस नाम से वो मशहूर हो जाए तो वो नाम लक़ब कहलाता है। जैसे कि कलीमुल्लाह, रहमतुल आलमीन, सादिक और अमीन। अब ये तमाम मिसालें पढ़कर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ये तीनों जो हैं अलक़ाबात मंसूब हैं और उनकी उस ज़ाती खूबी की वजह से उन्हें रहमतुल आलमीन, दुनिया के तमाम आलमीन के लिए रहमत, उनकी सच्चाई की वजह से उनको सादिक और अमानतदार होने की वजह से उनको अमीन कहा जाता है। यानी कि जितने ज़्यादा वो अमीन थे, जितने वो सादिक थे, उसी हिसाब से वो उनकी ज़ाती खूबी थी, वरना हर इंसान कहीं न कहीं किसी न किसी लग़्ज़ का शिकार होता है। तो इस तरह से हमारे पास ये लक़ब है। उसके बाद है तख़ल्लुस, वो मुख़्तसर नाम जो शायर हज़रात अपने असल नाम की जगह शेरों में इस्तेमाल करते हैं। मतलब शायर हज़रात बाज़ औक़ात कोई मख़सूस नाम अपना रख लेते हैं और फिर उसी के ज़रिए जो है वो पहचाने जाते हैं। उनके अशार में, उनकी ग़ज़लियात, उनके मक़तों में, ग़ज़लियात के या नज़्मों के शेरों में हम वो नाम पढ़ते हैं और हमें मालूम हो जाता है कि ये नज़्म जो है, ये गज़ल जो है वो किस शायर से ताल्लुक़ रखती है। मिसालें हैं यहाँ पर हमारे पास हाली, ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का तख़ल्लुस है। मीर, मीर तकी मीर और गालिब, असदुल्ला ख़ां गालिब। अब ये इसके ऊपर अलामतें जो हैं वो तख़ल्लुस की अलामतें हैं। जब हम कोई शेर पढ़ते हैं और उसके अंदर शायर का नाम होता है तो उसके ऊपर ये अलामत मौजूद होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है शेर में, ये शायर का तख़ल्लुस है। और तख़ल्लुस हमेशा ग़ज़लियात या नज़्मों के अशार के जो मक़ते हैं उनमें इस्तेमाल होता है। उसके बाद कुनियत है, वो नाम जो बाप, बेटे, माँ, बेटी या किसी और ताल्लुक़ की वजह से पुकारा जाए, जैसे कि इब्ने मरियम, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है उनकी वालिदा की वजह से। अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है उनके बेटे कासिम की वजह से। और इब्ने ख़त्ताब,
یہ باپ سے کنیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ان کے والد خطاب کی طرف سے. تو یہ ہمارے پاس کنیت ہے. اس کے علاوہ ام سلمہ، ام حبیبہ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس کنیت میں شمار ہوتی ہے. آخری ہمارے پاس قسم ہے عرف. وہ نام جو اصلی نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے. یعنی کہ بعض اوقات لوگ محبت میں مختصر نام رکھ دیتے ہیں بچوں کے، اس سے پیار سے بلاتے ہیں، جیسے گڑیا، منی، پپو وغیرہ. اس کے علاوہ بعض اوقات کسی ذاتی جو ہے ان کی کوئی کمی ہے یا کوئی نقص ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ کوئی مختلف نام رکھتے ہیں. کوئی شخص بہت زیادہ لمبا ہے تو اس کو لمبو کہہ دیں گے، کوئی بہت زیادہ چھوٹے قد کا ہے تو اسے چھوٹو کہہ دیں گے یا بونا کہہ دیں گے. تو یہ حقارت میں دیے ہوئے نام ہوتے ہیں. کسی کے نقص یا کسی کی کوئی کمی یا خامی کی وجہ سے جو نام رکھ دیے جائیں، یا محبت میں بچوں کے جو نام رکھ دیے جاتے ہیں وہ عرف کہلاتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس عرف ہیں، جیسے کہ کالے خان کو کلن یا فخر الدین کو فخرو بلایا جاتا ہے. آئیے اب کتاب سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. یونٹ نمبر 3، اسم کی قسمیں معنی کے لحاظ سے. اسم معرفہ خاص، اسم نکرہ عام. اسم معرفہ خاص وہ اسم جو کسی مخصوص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرے اسم معرفہ یا اسم خاص کہلاتا ہے. مثلا مسجد اقصی، قائد اعظم، غار ہرا، تاج محل، کوہ مری، وادی کاغان، وادی ہنزہ وغیرہ. اس کے بعد شعر سے انہوں نے ایک اور وضاحت کی ہے. ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک کے بخارا و سمرقند. اب یہ تمام شہروں کے نام ہیں، اور یہ تمام جو شہر ہیں یہ پوری دنیا میں ایک ایک اپنے نام سے ہی مشہور ہیں. اس شعر میں لاہور، بخارا اور سمرقند اسم معرفہ ہیں کیونکہ یہ مخصوص شہروں کے نام ہیں. اس کے بعد آتے ہیں اسم نکرہ کی طرف. اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام نہ ہو بلکہ عام چیزوں کے لیے بولا جائے. دوسرے لفظوں میں وہ اسم جو کسی عام چیز، جگہ یا شخص کو ظاہر کرے اسم نکرہ کہلاتا ہے. اسے اسم عام بھی کہتے ہیں. مثلا پہاڑ، دریا، شہر، لڑکا، کتابیں، بطخیں، چوزے وغیرہ. پھر ہمارے پاس اسم معرفہ کی اقسام. اسم معرفہ کی درج ذیل 4 اقسام ہیں: اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول. اسم معرفہ کی تعریف دیکھیں. وہ اسم جو کسی مخصوص چیز، جگہ یا شخص کے نام کو ظاہر کرے اسم معرفہ یا اسم خاص کہلاتا ہے. مثلا کراچی، ہمالیہ، حامد وغیرہ. یہ انہوں نے آپ کو دوبارہ ایک مکمل تعریف جو ہے وہ دی ہے. اب اس کے بعد ہم اسم علم کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھتے ہیں. اسم علم کے لغوی معنی علامت اور نشان کے ہیں، لیکن گرامر کی زبان میں علم سے مراد وہ خاص نام ہے جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے علامت کا کام دیتے ہیں. مثلا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، شمس العلماء، کلیم اللہ، سید الشہداء، حالی ابن مریم، کلو، کلن، فخرو وغیرہ. اسم علم کی ہمارے پاس اقسام ہیں 5: خطاب، لقب، تخلص، کنیت، عرف. خطاب وہ اعزازی نام ہے جو کسی شخص کی خدمات کے اعتراف میں یا کسی خدمات کو مانتے ہوئے حکومت یا قوم کی طرف سے دیا جائے. مثلا شمس العلماء، خان بہادر، سر، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، رستم زماں وغیرہ. حکومت پاکستان کی طرف سے خطابات کی بجائے اعزازات دیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو بھی فوجی اعزازات ہیں یا سویلین اعزازات ہیں، میڈلز ہیں، ایوارڈز ہیں، وہ بھی خطاب کہلاتے ہیں. مثلا نشان حیدر، ہلال جرت، ستارہ خدمت، ستارہ پاکستان وغیرہ. شمس علماء مولوی نذیر احمد نے اصلاحی ناول لکھے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بانی تھے. رستم زماں گاما ایک نامور پہلوان تھا. اس میں شمس العلماء، قائد اعظم اور رستم زماں جو ہیں وہ ہمارے پاس خطابات ہیں. اس کے بعد ہے لقب. وہ خاص نام جو کسی خاص خوبی کی وجہ سے مشہور ہو جائے اسے لقب کہتے ہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے، خدا سے ہم کلام ہونے کی وجہ سے کلیم اللہ کہلائے، یعنی اللہ سے بات کرنے والا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کی راہ میں ذبح ہونا قبول کر لیا تھا، اس لیے ذبیح اللہ کہلائے. اسی طرح خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا، اور داتا گنج بخش حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے. تیسری ہمارے پاس ہے تعریف. تخلص وہ مختصر نام جو شاعر اپنے اصلی نام کی بجائے شعروں میں استعمال کرتے ہیں.
مثلاً اسد اللہ خان غالب، مولانا الطاف حسین حالی، مولانا محمد حسین آزاد۔ ان مثالوں میں غالب، حالی اور آزاد تخلص ہیں۔ شعر کی صورت میں دیکھیں ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ اب اس میں غالب اور حالی جو ہے وہ ہمارے پاس تخلص ہے اور ان پر علامت تخلص بھی موجود ہے۔ کنیت وہ نام ہے جو باپ، بیٹے، ماں، بیٹی یا کسی اور تعلق کی وجہ سے پکارا جائے۔ مثلا حضرت ابو طالب کے بیٹے کا نام طالب تھا اور آپ بیٹے کی وجہ سے ابو طالب یعنی طالب کا باپ کہلائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام تھا، اسی لیے آپ ابن مریم کہلائے۔ اس طرح ابن خطاب یعنی خطاب کا بیٹا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے۔ ام سلمہ اور ام حبیبہ بھی کنیت ہیں۔ شعر دیکھیں، یہ غالب کا شعر ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ یہاں پر ابن مریم جو ہے ہمارے پاس کنیت ہے۔ عرف وہ نام جو اصلی نام کی جگہ محبت یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے۔ مثلاً فتح الدین کو پیار یا حقارت کی وجہ سے فتو، کالے خان کو کلن اور فخر الدین کو فخرو کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ تمام عرف ہیں۔ اسی طرح گاما غلام محمد اور ماجھا معراج دین کا عرف ہے۔ اب اس کی مشق دیکھیے، انہوں نے آپ سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف پوچھی ہے اور مثالیں دینے کو کہا ہے، تو یہ آپ جہاں پر ہم نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی تعریف اور مثالیں پڑھی ہیں، یہ صفحہ نمبر 16، تو یہاں سے آپ نے یہ دیکھ کے یاد کرنی ہے اور لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے ذیل کے جملوں میں سے اسم معرفہ الگ کریں۔ بادشاہی مسجد اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی تھی، اس میں بادشاہی مسجد اور اورنگزیب عالمگیر ہمارے پاس اسم معرفہ ہیں۔ دوسرے جملے میں لاہور اور راوی، لاہور راوی کے کنارے واقع ہے، اس میں لاہور اور راوی ہمارے پاس اسم معرفہ ہیں۔ تیسرا جملہ ہے بانگ درا علامہ اقبال کی تصنیف ہے، بانگ درا اور علامہ اقبال ہمارے پاس اسم معرفہ ہیں۔ اور چوتھا اور آخری جملہ ہے اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے، اسلام آباد پاکستان اسم معرفہ ہے۔ تیسرا سوال ہے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ کریں۔ یہاں پر آپ کو کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو آپ نے جو ہے الگ الگ معرفہ اور نکرہ کے لحاظ سے پہچاننا ہے۔ ایک دو مثالیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں، جیسے سعودی عرب، سعودی عرب ہمارے پاس اسم معرفہ ہے۔ پہاڑ اسم نکرہ ہے۔ زاہد اسم معرفہ ہے، کیونکہ آپ کے نام آپ کے لیے اسم معرفہ ہوتے ہیں، آپ کی پہچان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمالیہ جو ہے وہ اسم معرفہ ہے، اور اسی طرح سے آپ نے جو یہاں پر پہچان کر ان کو آپ نے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کے طور پر لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس آخری سوال مشق کا، اسم علم کی اقسام چنیں۔ پہلا ہے حالی اور آزاد جدید اردو شاعری کے بانی تھے، اس میں ہم نے حالی اور آزاد کو انڈرلائن کیا ہے، اس کے نیچے حاشیے لگائے ہیں، خط لگائے ہیں، اور اس پہ لکھا ہے ہم نے یہاں آگے تخلص، یعنی کہ ہمارے پاس تخلص کی علامت ہے۔ حکیم الامت، علامہ اقبال ایک فلسفی شاعر تھے۔ حکیم الامت ہمارے پاس خطاب ہے۔ قطب الدین ایبک کا مزار لاہور میں ہے، اس میں ایبک جو ہے ہمارے پاس عرف ہے۔ شمس العلماء، مولوی میر حسن علامہ اقبال کے استاد تھے، شمس العلماء خطاب ہے۔ کلن اور فخرو آپس میں گہرے دوست ہیں، اس میں کلن اور فخرو ہمارے پاس عرف ہیں۔ یہ تھے ہمارے پاس آج کا یونٹ نمبر 3۔ آپ نے اچھی طرح سے یہ تمام اقسام، ان کی تعریفیں، مثالیں یاد کرنی ہیں اور اس مشق کو آپ نے کتاب پر حل کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔